अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिग्नेचर टॉक और मैं हूँ सैयद मुज्तबा। मैं हूं डॉक्टर उसामा शफीक। नाज़रीन, सिग्नेचर टॉक एक तातुल के बाद फिर पेश खिदमत है और ज़रा मुख्तलिफ एंगल के साथ डॉक्टर उसामा शफीक अब इस प्रोग्राम में हमारा मुस्तकिल हिस्सा होंगे और हमारे साथ जो भी करंट अफेयर्स और हालात हाज़रा के जो मामलात हैं उनके ऊपर बातचीत करेंगे। आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों और उसमें हुकूमत और दूसरी एजेंसियों की जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं वो किस हद तक जारी हैं। और प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे आपसे बरतानिया में बढ़ती हुई महंगाई और ज़रूरियात ज़िंदगी की कीमतों में इजाफ़ा और ज़िंदगी में मुश्किलात का जिस किस्म की दरपेश हैं उन पे बातचीत करेंगे। सैलाब से हम बात शुरू करते हैं पाकिस्तान की सूरत हाल पे कि इस वक्त जो है पाकिस्तान की आबादी का एक बड़ा हिस्सा इस वक्त सैलाब से मुतासिर है और बहुत हज़ारों लोग बल्कि शायद लाखों की तादाद में ख़ानदान, फैमिलियाँ, बच्चे, बूढ़े इस वक्त खुले आसमान तले पड़े हुए हैं। कुछ को खेमे दस्तयाब हैं जो जहाँ तक इमदादी एजेंसियों की रसाई उन तक पहुँच हो सकी है उनको खेमे मिल गए हैं, लेकिन अभी भी बड़ी तादाद में ये इमदाद नहीं पहुँच सकी है। हुकूमत इस सिलसिले में क्या कर रही है? क्या ये अज़ाब इलाही है या ये कोई एक नाकाम रियासत का सबूत है कि हुकूमत कहीं नज़र आ रही है या नहीं आ रही है? इस सिलसिले में सीनियर सहाफ़ी कराची से तारिक अबुल हसन जो गुज़श्ता दिनों सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करके आए हैं और वहाँ पे उन्होंने ख़ुद ऑब्ज़र्व किया है, मुशाहिदा किया है कि उनके साथ क्या हो रहा है, उन पे क्या गुज़र रही है, क्या सिचुएशन है, वो हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम तारिक अबुल हसन। वालेकुम अस्सलाम। तारिक, आपने गुज़श्ता दिनों सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया और आपने देखा वहाँ पे लोग खुले आसमान तले पड़े हैं और क्या मुश्किलात, किन मुश्किलात का उनको सामना है। क्या कहते हैं आप, क्या सूरत हाल है? कुछ थोड़ा मुख्तसर बयान करें ताकि हम फिर बात को आगे लेके चल सकें। हाँ, देखिए, सैलाब की तबाहकारियों के ऊपर हम बात करें तो इस वक्त पूरा पाकिस्तान इसका शिकार हुआ है। जो सिलसिला KPK और बलूचिस्तान से शुरू हुआ था और पंजाब से होता हुआ अब वो सिंध तक पहुँच गया है। मैं तकरीबन कोई 6 महीने बलूचिस्तान में भी रहा और शुरू वहीं से किया था इस सैलाब की रिपोर्टिंग का सिलसिला। तो बलूचिस्तान की हालत भी मतलब वहाँ भी तारीख के बदतरीन सैलाब उसको ताबीर किया जा रहा है। इसके बाद अगर हम सिंध आए तो मैं 2010 में भी जो सिंध सुपर फ्लड था उसको कवर किया था, लेकिन इसके बाद जब मैंने अब सिंध की सैलाब को देखा है तो कोई मुकाबला नहीं है उस तबाही का जो कि 2010 में हुई थी। उसकी कहीं ज्यादा तबाही 2022 के सैलाब के अंदर है। अब इस तबाही के अंदर जहां इसकी वजूहात के ऊपर अगर आप बात करें तो ठीक है, मुल्क बारिशें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इसके साथ साथ मिसमैनेजमेंट की भी बात की जा रही है, सिंध में करप्शन के खास तौर पर बात की जा रही है। तो ये तो हमारे लोकल मसाइल हुए, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है और इसको अब अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने भी इसको जो है एंडोर्स किया है कि पाकिस्तान जो क्लाइमेट चेंज है उसका बराह रास्त शिकार हुआ है। अब क्लाइमेट चेंज का विक्टिम है पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा। तो हम तमाम चीजों को किसी एक खाते में नहीं डाल सकते हैं। जो बैनुल अक़वामी तौर पर भी मसाइल हुए हैं, जो दुनिया की तरक्की याफ्ता मुल्कों ने कार्बन का बेतरक जो अखराज किया है उसके जो असरात होने थे, जो बरसों से जिसकी बात हो रही थी, वो आज पाकिस्तान में जाहिर होना शुरू हो गए हैं और शायद दुनिया में सबसे ज्यादा जो शिकार हुआ है वो इस वक्त पाकिस्तान हुआ है। और किसी हद तक इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको समझ भी रही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जितना इसके ऊपर रिएक्ट होना चाहिए था दुनिया का वो शायद अभी उस तरह नहीं है। जी तारिक साहब, ज़रा सा ये बताइएगा इस हवाले से कि कार्बन इमिशन और दीगर मामलात तो बैनुल अक़वामी मामलात हैं, मुकामी सतह पर यानी कि पाकिस्तान की सतह पर हुकूमत की कितनी तवज्जो है जो इतने बड़े पैमाने पर तबाही हुई है उनको पहली फुर्सत में इमदाद पहुँचाने पर, उनको रेस्क्यू करने पर और उनको दोबारा आबाद करने पर, रिहेबिलिटेशन पे हुकूमत इस पे कितनी संजीदगी से काम कर रही है और आपको ग्राउंड पे क्या नज़र आया है? देखिए, ये पूरा मामला भी बहुत अफसोसनाक है। अगर आप पाकिस्तान के मीडिया को मॉनिटर कर रहे होंगे तो देखा होगा आपने कि हम बहुत देर से जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो कौमी मीडिया है, उसने इस मामले को उठाया है। उससे पहले तो पूरा हमारा फोकस पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, इस्टेब्लिशमेंट, सारी इसके गिर्द जो है वो घूमती रही और इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं थी। इसमें हमें सोशल मीडिया को क्रेडिट देना होगा जिसने इस
معاملے کو اٹھایا اور اس کے بعد پھر مین اسٹریم میڈیا بہت تاخیر سے اس معاملے میں آیا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بڑی حد تک اب اس کو کور کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہی گورنمنٹ کی جو توجہ اس جانب آئی ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ بہت سارا شروع کا جو معاملہ تھا وہ مس مینجمنٹ کی نظر ہوا ہے، جس طرح ہمیں بتایا گیا، میں نے بہت زیادہ فوکس کیا تھا منشر جھیل کو، جو کہ ایشیا کی سب سے بڑی میٹھے پانی کی جھیل ہے۔ جس وقت مقامی سطح کے اوپر بارشیں ہوئی ہیں اس وقت تک اس جھیل کے اندر پانی کی آمد بہت زیادہ تھی، تو اس وقت اس کو مینیج نہیں کیا گیا۔ جو مقامی لوگ ہیں، جو انتظامیہ کے لوگ ہیں، ان سے جب ہماری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ اگر وقت کے اوپر منشر جھیل میں جو پانی آ رہا تھا اس کو دریائے سندھ میں چھوڑ دیا جاتا، روکا نہیں جاتا، تو شاید اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن وہاں یہی ہوا ہے کہ جب بلوچستان کا پانی آنا شروع ہوا ہے، اور بلوچستان کا پانی بہت زیادہ بلوچستان سے بھی جو ہے وہ خوددار، اور آگے کی طرف سے جو ہے وہ پانی، جو بولان کا پانی اس میں داخل ہوا ہے حمل جھیل کے راستے، تو اس کو ہم نے جو دیکھا وہ یہ کہ پھر اس کے بعد لاڑکانہ، ڈوبا، پھر جو اس کے ساتھ خمبر، شہداد کوٹ، اور پھر آگے کے علاقے جو یہ سب ڈوبنا شروع ہوئے۔ تو یہاں کا جو پانی، اسی وجہ سے یہ علاقے ڈوبے کہ منشر جھیل میں مزید پانی لینے کی گنجائش نہیں بچی تھی، اس کی وجہ سے پانی جو ہے وہ پیچھے گیا۔ تو اس کو آپ مس مینجمنٹ سے ہی تعبیر کریں گے۔ اس کے بعد جب یہ پریشر بنا ہے تو پھر نہروں کے بند ٹوٹنا شروع ہوئے ہیں، خاص طور پر جو آر بی او ڈی ہے اور دیگر نہریں ہیں، ان کے جب بند ٹوٹنا شروع ہوئے ہیں تو آبادیوں کے اندر پانی بھر گیا ہے۔ تو کہیں بہت بعد میں جا کے، یعنی کوئی تقریباً آزمائش کے 12-13 دن پہلے منشر جھیل میں شگاف لگانے کا فیصلہ ہوا، اور اس وقت صورتحال یہ تھی کہ دریا میں جو ہے وہ پنجاب کی طرف سے اور کے پی کی طرف سے جو دریائے سندھ میں پانی آ رہا تھا اس کی مقدار بڑھ گئی تھی، تو جو سندھ کا پانی تھا وہ دریائے سندھ وہ پانی قبول نہیں کر رہا تھا۔ طارق، یہ ساری باتیں جو آپ بتا رہے ہیں یہ تو وہ والے ری ایکٹیو اقدامات ہیں جو جس میں حکومت ناکام رہی ہے اور مس مینجمنٹ کا شکار ہوئی ہے، لیکن 2010 کا سیلاب بھی آپ نے کور کیا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس وقت سے ایک پریسائز حکمت عملی تیار کی جاتی ہے، ایک مثبت کمپریہنسو حکمت عملی تیار کی جاتی، تو یہ جو تباہ کاریاں ہوئی ہیں اس پہ بڑی حد تک قابو پایا جا سکتا تھا، یا نقصان بہت کم ہو سکتا تھا؟ بالکل آپ کی بات صحیح ہے یہ کہ اگر ہم 2010 کے سپر فلڈ سے کچھ سیکھتے، اس وقت رپورٹ تیار ہوئی، کام ہوا، سب کچھ ہوا، لیکن جب میں نے کہا کہ سندھ میں کرپشن کا معیار شاید دنیا میں کسی سے اس کا میچ نہیں ہے۔ اگر بند اونچے کرنے کی بات ہوئی تو بند کے کنارے سے ہی مٹی اٹھا کے وہاں ڈال دی گئی۔ میں تقریباً کوئی 10 دن اس پورے علاقے کے اندر میں نے وزٹ کیا ہے، کوئی بھی قابل ذکر جگہ جسے آپ کہتے ہیں نا بنوں کو پکا کرنے کا عمل ہوتا ہے، جو پیچنگ کہلاتی ہے، کہ جس میں آپ پتھر لگا کے جو ہے وہ جو مٹی کے بند ہوتے ہیں ان کو مضبوط کیا جاتا ہے، ایسی کوئی چیز میں نے نہ منشر جھیل پہ دیکھی، نہ ایل بی او ڈی کے اوپر دیکھی، نہ آر بی او ڈی کے اوپر دیکھی، اور نہ جو ملک جو بڑی نہریں ہیں جن کے ذریعے یہ فلڈ کا جو واٹر ہوتا ہی جاتا ہے، ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ ایک اور چیز جو سندھ میں تباہی کی بڑا سبب بنا ہے وہ ہے تجاوزات۔ جو پانی کی قدرتی گزرگاہیں ہیں ان کے اوپر بااثر لوگوں نے اپنے کھیت بنا لیے ہیں، آبادیاں بسا دی ہیں، اور اس کی وجہ سے پانی اپنے قدرتی راستے کی طرف نہیں جا پا رہا ہے، تو پھر وہ ظاہر ہے کہ نہروں پر اس کا دباؤ بنے گا اور آبادیوں میں جائے گا۔ آج بھی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سندھ میں ایل بی او ڈی پہ 0 پوائنٹ کے مقام پر کٹ لگانے کے اوپر جو ہے وہ پچھلے 1 ہفتے سے مظاہرے چل رہے ہیں۔ آپ کا جھڈو، سانگر، میرپور خاص اور اس پر علاقے ہیں، یہ پچھلے 2 مہینے سے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، مطلب باقاعدہ ڈوبے ہوئے ہیں یہ، اور کئی فٹ یہاں پانی ہے۔ اور یہاں پر جو حکومت کے ایک مشیر ہیں، پیپلز پارٹی کی حکومت کے ایک مشیر ہیں، ان کے دباؤ کی وجہ سے ایل بی او ڈی 0 پوائنٹ پر کٹ نہیں لگ رہا۔ اگر وہاں پہ کٹ لگایا جائے گا تو پانی رن آف کچھ کی طرف چلا جائے گا، صحرا میں چلا جائے گا، اور آگے سمندر میں چلا جائے گا۔ لیکن کیونکہ اس پانی کے راستے کے اندر ان صاحب کے جو مشیر ہیں ان کے کھیت آتے ہیں، اور وہ کھیت انہوں نے جو پانی گزرنے کی جگہیں ہیں، جو آبی گزرگاہیں ہیں پرانی، ان کے اوپر قبضہ کر کے وہاں بنائے ہوئے ہیں، تو اس کو بچانے کے لیے وہ وہاں کٹ نہیں لگانے دیتے۔ اور اس کو اپنے کھیت بچانے کے لیے انہوں نے ایک اور کام یہ کیا کہ وہاں پہ جو ہے وہ تجاوزات قائم کر دیے، لوگوں کو بسا دیا، ان کو بجلی فراہم کر دی، ان کو گیس فراہم کر دی، مطلب ایک طرح سے پوری پکی آبادیاں ناجائز جگہ پر جو دریا کے بہاؤ کی اور سیلابی پانی کے بہاؤ کی جگہیں تھی وہاں پہ بسا دیا گیا، تو ابھی تھرڈ پارٹی انٹرسٹ وہاں پہ کریٹ کر دیا گیا۔ اب وہ لوگ جو وہاں بچے ہوئے ہیں وہ بھی جا کر بیٹھ گئے کہ ہم یہاں کٹ نہیں لگانے دیں گے، ہمارے گھر ڈوب جائیں گے۔ آلریڈی جو شہر پہلے سے ڈوبے ہوئے ہیں،
تو اب یہ جو سارا معاملہ ہے اس کی وجہ سے بھی صورتحال بہت خراب ہوئی ہے. بہت شکریہ طارق ابوالحسن ہم کو سیلاب زدہ علاقوں کی صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے. ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے گفتگو سنی اور آپ نے یہ بھی سنا کہ جو با اثر لوگ ہیں وہ ان کی زمینیں بیچ میں آ رہی ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تباہ کاریاں ہیں یہ صرف قدرتی آفات کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ اس میں ہیومن انوالومنٹ بھی شامل ہے. کیا کہیں گے اس کے بارے میں آپ؟ یہ دیکھیں اصل بات وہی ہے جو آپ نے بات کی ہے کہ عالمی برادری کلائمیٹ چینج، کاربن ایمیشن، ماحولیاتی تبدیلیاں تمام جو ہے وہ ٹھیک ہے کنسرن ہیں، لیکن یہ ایک ایسے کنسرن ہیں کہ جو بیونڈ لمٹ ہیں، جو بین الاقوامی سطح کے. پاکستان میں فلڈ وارننگز جون سے جاری کی جا رہی ہیں اور آج ہم ستمبر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جون میں جب پہلی دفعہ بارشوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تو یہ وارننگ جاری کی گئی کہ سیلاب آنے کا خطرہ ہے. اور بین الاقوامی ادارے اس وارننگ کو پاکستان کے حوالے سے 2 سال پہلے بھی جاری کر چکے ہیں کہ ماحولیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں بارشوں میں اضافہ ہوگا اور یہ فلڈنگ ہوگی، جس میں اربن فلڈنگ بھی شامل ہے، جو آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے شہر بھی بارشوں میں ڈوب جاتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے جون میں پہلی جو اس بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا، KPK میں تباہی آئی، اس کے بعد سے لامحالہ وہ پانی نیچے ہی آنا ہے، یعنی کہ سمندر میں ہی پانی جانا ہے. تو اس حوالے سے کوئی حکمت عملی وضع نہیں کی گئی. جی پہلے KPK میں تباہی ہوئی، لیکن KPK میں اس حوالے سے تباہی کم ہوئی کیونکہ وہ آبادی نہیں تھی ان راستوں میں، دریا کی گزرگاہیں تھیں، کچھ ہوٹل وغیرہ ضرور تباہ ہوئے جس کی فوٹیج دیکھی. لیکن وہ پانی جو لامحالہ سندھ کے اور پنجاب کے راستوں سے گزر کر سمندر میں جانا تھا، اس کے حوالے سے کوئی حکمت عملی وضع نہیں کی جی اور نہ آبادیوں کا انخلا کیا گیا اور نہ کوئی اسٹریٹجی بنائی گئی کہ کہاں سے کٹ لگا کر اور کس، جیسے طارق ابوالحسن صاحب نے بتایا کہ اگر کلری جھیل بھر رہی ہے تو اس کو پہلے سے خالی کس طریقے سے کیا جائے. املاک کا نقصان جو ہوا وہ ایک اپنی جگہ ہے، لیکن اس وقت پاکستان کی حکومت کی غفلت، مس مینجمنٹ یا نااہلی، جو بھی آپ اس کو کہہ لیجئے، تقریباً 15.5 سے زیادہ قیمتی جانوں کا ضیاع ہو چکا ہے اور تقریباً 3.5 کروڑ کے قریب آبادی اس وقت ڈسپلیس ہو چکی ہے ان وجوہات کی بنا پہ کہ اس کو پہلے سے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا گیا. تو باقی بین الاقوامی فیکٹر ایک جگہ، ماحولیاتی تبدیلیاں ایک جگہ، لیکن سب سے بڑی جو وجہ بنی ہے میرے خیال سے وہ حکومت کی مس مینجمنٹ، غفلت اور اس چیز کو پہلے سے ہینڈل نہ کرنا ہے. اچھا، فلڈ وارننگز جاری کی جا رہی ہیں، وابڈا ایریگیشن کا جو پورا سسٹم ہے اس کے اندر ہر دن کے حساب سے ڈیٹا جاری کیا جاتا ہے کہ دریاؤں میں پانی کا بہاؤ کتنا ہے، ہمارے ڈیمز کی کیپیسٹی کتنی ہے. محکمہ موسمیات بتاتا ہے کہ بارشیں کتنی ہوں گی، اس کے نتیجے میں ڈیمز میں پانی کی تعداد میں کتنا اضافہ ہوگا، تمام ڈیٹا موجود ہے. لیکن کیونکہ اس کو ٹائملی مینیج نہیں کیا گیا، لہٰذا یہ چیزیں بہت بڑی تباہی کی جانب چلی گئی ہیں. اور یہ تباہی اتنی بڑی ہے کہ اس کا آپ اندازہ اس طریقے سے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے ہم نہیں کر سکتے. جو فوٹیج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے 4 صوبے اس وقت سیلاب کے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور سب سے زیادہ تباہی اس وقت سندھ میں ہے، جہاں پہ تقریباً 1.40 کروڑ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں. یعنی کہ 1.40 کروڑ لوگ صرف ایک صوبے کے اندر بے گھر ہوئے ہیں اور پورا صوبہ اس وقت پانی میں ڈوبا ہوا ہے. آپ کراچی سے باہر نکلے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی سمندر کے اندر پہنچ گئے. تو چاروں طرف پانی ہی پانی ہے اور حکومت کی ابھی تک کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کچھ دن پہلے شہباز شریف صاحب کلری جھیل کے دورے پر گئے، وہاں پہ ان کی ایک صوبائی مشیر سے تلخ کلامی بھی ہو گئی، وزیر اعلیٰ سندھ بھی موجود تھے. 2 مہینے بعد حکومت کو یہ خیال آیا کہ کلری جھیل کا پانی کدھر ڈالا جائے. یعنی کہ پانی جمع ہو رہا ہے، ایریگیشن نظام میں تمام چیزیں موجود ہیں، تو 2 مہینے کے بعد اس بات پہ مذاکرات ہو رہے ہیں. یعنی کہ جو پہلے معاملات طے ہو جانے چاہیے تھے وہ وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر اعظم پاکستان بیچ مجمع میں جا کے اس بات پہ جائزہ لے رہے ہیں کہ کٹ کہاں لگانا ہے. اچھا، یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی جیسے طارق ابوالحسن نے اس بات کی نشاندہی بھی کی اور انہوں نے کرپشن کی نشاندہی کی. وہ کہتے ہیں کہ سانحے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، کوئی ٹھہرا نہیں سانحہ دیکھ کر.
یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا سال 2010 کے اس کے بعد جو ہے انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی اور اس کے نتیجے میں یہ تباہ کاریاں جو ہے وہ اپنی ایکسپیکٹڈ ریشو سے بہت زیادہ حد تک گئی، لیکن اس کے بعد بھی اب کوئی پرویکٹیو اقدامات نہیں کیے جا رہے ہیں، اور جس کے نتیجے میں آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ جبکہ اس وقت گلوبل انوائرمنٹل چینج کی وجہ سے اب یہ جو ہے یہ ایک ریگولر اکرنس نظر آ رہی ہے ہم کو کہ اس طرح کی سیلاب زدہ صورتحال سامنے آئے گی، تو اب ضرورت کیا نہیں ہے کہ جیسے کہ دریاؤں کے اندر جو ہے صفائی کی جائے۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ سکھر بیراج جس کی 12 لاکھ کیوسک کی گنجائش تھی وہ صرف 5 لاکھ رہ گئی ہے، تو اگر 12 لاکھ ہوتی تو کم از کم اس کے اطراف کے جو علاقے تھے وہ محفوظ رہتے، کیونکہ پانی وہ اچھا خاصا اس میں کیپیسٹی تھی کہ وہ اس پانی کو کا وزن سنبھال سکے۔ اسی طرح دوسرے بیراجز بھی، کوٹری بیراج ہے اور دوسرے جو ہے ان میں بھی کوئی وہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ سارے کے سارے جو بنے ہوئے ہیں انگریزوں کے دور میں بنے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت کوئی ایسا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ جو ہے وہ نہیں ہے جس کے اوپر جو ہے کام ہو رہا ہو، یا ہم دیکھیں کہ ہم مستقبل کی کوئی منصوبہ بندی کر رہے ہوں جس کے ذریعے آئندہ آنے والے سیلابوں سے جو ہے ان سی تباہ کاریوں پہ قابو پایا جا سکے۔ تو یہ صورتحال جو ہے مستقل جاری ہے، اور ابھی جو لوگوں کی جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہاں پہ وہ یہ ہے کہ چونکہ بہت ساری خیمہ بستیوں کے لوگ وہاں پہ موجود تھے، وہ فرنٹ پہ آ کے بیٹھ گئے کیونکہ وہ آلریڈی خیمہ بستیوں میں موجود تھے، جھگیوں میں رہائش پذیر تھے۔ جو ایکچوئل متاثرین جن کے گھر بہے ہیں وہ ابھی تک اندرونی علاقوں میں ہیں، اور وہاں تک کسی امدادی ایجنسی اور سرکاری ایجنسیوں کی کوئی رسائی نہیں ہے، اور جو عام جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جو سڑکوں کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، صرف ان کے پاس آتی ہیں حکومتی ایجنسیاں، ان میں راشن تقسیم کرتی ہیں، تصویریں کھنچواتی ہیں، ٹیلی ویژن پہ اپنی کارکردگی کا ڈھنڈورا پیٹتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ تو کوئی مستقبل کی منصوبہ بندی نہیں ہوئی نا۔ میرا یہ خیال ہے کہ حکومت نام کی کوئی چیز اس پورے معاملے میں نظر نہیں آ رہی۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس وقت بھی خود حکومت کے وزیر اور مشیر بھی نجی این جی اوز کو جا کے فنڈز دے رہے ہیں کہ آپ ریلیف کا کام کریں۔ تو حکومت تو ٹوٹل فیلئر ہے، یعنی کہ کے پی کے سے لے کر اور سندھ تک کسی جگہ ہمیں کہیں حکومت نظر نہیں آتی۔ جو لوگ گراؤنڈ پہ رپورٹنگ کر رہے ہیں وہ بھی یہی اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ حکومت نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، کیونکہ حکومت نام کی کوئی چیز موجود ہوتی تو پہلے سے اس کی منصوبہ بندی کی جاتی کہ لوگوں کو کہاں شفٹ کرنا ہے، لوگوں کے خوراک کا، لوگوں کی رہائش کا، لوگوں کی آباد کاری کا کیا کرنا ہے۔ تو حکومت کے تو ٹوٹل فیلئر ہے۔ جو لوگ بچ گئے ہیں، 1550 جانیں ضائع ہو گئی ہیں، تقریباً 12,500 لوگ زخمی ہو گئے ہیں۔ جو لوگ بچ گئے ہیں، 3.5 کروڑ کے قریب لوگ جو بے گھر ہو چکے ہیں، ان میں بھی اب مختلف قسم کی وبائیں پھیل رہی ہیں اور اس سے اب اموات ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اور اس سے بڑی چیز جو آگے چل کر آنے والی ہے کہ سارا پانی ان علاقوں میں کھڑا ہوا ہے کہ جہاں پہ گندم کی جو ہے وہ فصل کاشت ہونی ہے۔ تو اگلے آنے والے سال کے اندر پاکستان کے اندر غذائی قلت کا بھی ایک بہت بڑا بحران سر اٹھا رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں ایک بہت بڑی تعداد میں اضافہ ہوگا، اور یہ جو 3.5 کروڑ لوگ ہیں ان کے مستقبل کا بھی حکومت اب تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکی ہے کہ ان کو کس طریقے سے آباد کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آباد کاری کے پہلے مرحلے کے اندر پانی نکالنے کا ابھی تک کوئی بندوبست نہیں ہے، یعنی کہ 2 ماہ ہو گئے، 1.5 ماہ ہو گیا، 1 ماہ ہو گیا، پانی کھڑا ہوا ہے، شہروں میں پانی کھڑا ہوا ہے، 4 فٹ پانی کھڑا ہوا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اتنا بڑا سانحہ ہے کہ شاید اکتوبر 2005 کا زلزلہ بھی اس کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ اور یہ تو انسانی المیہ کی صورت اختیار کر گیا ڈاکٹر صاحب، اس کا مطلب ہے کیونکہ آپ جیسی بات کر رہے ہیں کہ پانی بھی کھڑا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے ایک تو پاکستان میں غذائی بحران جو ہو رہا ہے آنے والا ہے، تو پاکستان کی معیشت بھی اس سے متاثر ہوگی، پلس ہیلتھ سیکٹر جو کہ آلریڈی کام کر ہی نہیں رہا ہے، اس کے نتیجے میں جو وبائیں پھیلیں گی وہ اس سے کون نبرد آزما ہوگا؟ اگر آپ کا ہیلتھ سیکٹر پہلے ہی کام نہیں کر رہا، جن کے اسپتالوں میں بھینسیں بندھی ہوئی ہیں، گائیں بھینسیں لوگ استعمال کر رہے ہیں، ہسپتالوں میں 2 فٹ پانی کھڑا ہوا ہے، تو کس طرح جھیلیں گے وہ لوگ ان بیماریوں سے کس طرح نکلیں گے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سیلاب اتنا بڑا سیلاب ہے کہ اگر اس پہ سنجیدگی سے کام کیا جائے اور آج سے کام شروع کیا جائے تو ان تمام لوگوں کی اور تمام آبادیوں کی آباد کاری میں 10 سال کا عرصہ لگے گا۔ اور بین الاقوامی اداروں کی بھی یہ رپورٹ ہے، یعنی کہ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ 12,700 کلومیٹر کا تو روڈ نیٹ ورک بہہ گیا ہے اس سیلاب کے اندر،
جب آپ کی رسائی ان علاقوں تک نہیں ہوگی تو آپ کس طریقے سے آباد کاری اور دیگر سہولیات پہنچائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب سندھ کی کون سی روڈیں بہی ہیں؟ سندھ میں روڈیں تھی کہاں آپ جو بہ گئی؟ جو بھی روڈیں تھی، یعنی کہ نیشنل ہائی وے بہہ گئی، چلے ٹھیک ہے، قومی شاہراہ جو تھی جو پورے سندھ کو کنیکٹ کرتی تھی وہ بہہ گئی. تو اس کے نتیجے کے اندر پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ کس طریقے سے امداد پہنچے گی؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی تباہی ہے، شاید پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا وہ اس کا اندازہ نہیں ہے. یعنی کہ 20 لاکھ مکانات، یہ سرکاری اعداد و شمار ہے، میں کوئی نجی اعداد و شمار نہیں بتا رہا جو NGOs جاری کرتی ہیں. سرکاری اعداد و شمار یہ کہتے ہیں کہ 12,700 کلومیٹر روڈ نیٹ ورک بہہ گیا جی، اور 20 لاکھ مکانات تباہ ہو گئے. جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 20 لاکھ مکانات کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک مکان کے اندر 4 سے 5 لوگ بھی رہتے ہوں جی، تو کتنی بڑی تعداد میں لوگ بے گھر ہوئے. اب حکومت سندھ نے ایک اور نوٹیفیکیشن جاری کیا، ٹھیک ہے وہ ضرورت ہے ان کی، کہ جو لوگ سندھ کے مختلف علاقوں سے آ کر کسی مناسب جگہ پہ اسکول میں پناہ گزین ہوئے تھے ان کو کہا گیا ہے کہ آپ آبادیوں میں منتقل ہو جائیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب بارشوں کا ایک نیا سلسلہ دوبارہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ان کو اگر خیمہ بستیوں میں آپ منتقل کریں گے، جو خیمے آپ نے لگائے ہیں، تو ان خیموں کے اندر تو ایک بوند سہارنے کی بھی بالکل سکت نہیں ہے موجود. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ جنم لے گا. حکومتی مس مینجمنٹ ہے. آپ کو یہ وزیر اعلیٰ سندھ جا کے قبروں کو دیکھتے ہوئے تو نظر آ جائیں گے، قبریں پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں. جی، جو انسان پانی میں ڈوب گئے، جو بستیاں پانی میں ڈوب گئیں، جو لوگ مر گئے، ان کے حوالے سے کچھ نہیں. ڈاکٹر صاحب ٹائم بہت کم ہے، بس مختصر صاحب یہ مجھے بتا دیں کہ 30 سیکنڈ کہ اب کیا لوگوں کی امداد کیسے کی جائے؟ آخر یہ لوگ پھنسے ہوئے، ان کا کیا کیا جائے؟ اب ہمارے پاس ان تباہ کاریوں کو ڈسکس کرنے کے لیے تو بہت ہے، لیکن اب لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ مختصر بتائیے گا بس پلیز. جی، میرا یہ خیال ہے کہ اس کے لیے بنیادی طور پہ حکومت کو سنجیدہ کوشش کرنی چاہیے، عالمی برادری کو حکومت کے ساتھ آنا چاہیے، NGOs کو الگ الگ پلیٹ فارم پہ کھڑے ہونے کے بجائے ایک کوارڈینیٹڈ ایفرٹ کرنی چاہیے. کیونکہ متاثرین کو ایک بہت بڑی جو شکایت ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندے کو تو 4 تھیلے آٹے کے مل گئے اور ایک بندے کو ایک تھیلا بھی نہیں ملا. ہر NGO آتی ہے، وہ ایک ہی بندے کو تھیلا دے کے فوٹو کھنچوا کے چلی جاتی ہے. تو یہ کام سارا حکومت کی سطح پر ہوگا، کوئی پرائیویٹ فرد یہ کام نہیں کر سکتا. بس بالکل یہی ہونا چاہیے. اس وقت جو مین فوکس ہے وہ زیادہ سے زیادہ امداد اور اندرونی علاقوں تک پہنچ کے لوگوں تک پہنچنی چاہیے، اور تاکہ جلد سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اس امداد سے مستفید ہو چکے. وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. اس بریک کے بعد ہم بات کریں گے برطانیہ میں بڑھتی ہوئی مہنگائی پہ. ہمارے ساتھ رہیے گا، تھوڑی دیر میں دوبارہ ملتے ہیں.